रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्लिम प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 11 सफर है, 28 अगस्त और पीर का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और पुरुम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। और नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। मुसलसल अव्वल माह मुहर्रम से तारीखी एतबार से इस प्रोग्राम को मुनफरिद तरीके से लेकर चले हैं। अब चूंकि अय्याम अरबईन में हम दाखिल हो चुके हैं और अरबईन से जैसे जैसे करीब तर हो रहे हैं अरबईन की फजीलतों को, अरबईन के पूरी दुनिया पे इमाम हुसैन सलाम के पैगाम को छा जाने की तासीर को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो। आज का हमारा मौजू सफर इश्क रहेगा, क्योंकि जिक्र हजरत इश्क का होगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होगा और आपके अज़ादारों का जिक्र होगा। किस तरह से ये पैगाम पूरी दुनिया ने, पूरी आलम इस्तेमाल ने हर वक्त हर जमाने में गो के बैरियर्स लगाए और हर मुमकिन एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर जितना जोर लगाया उतना ही ये नूर का इंफजार नूर ज्यादा से ज्यादा जोरदार जो है वो हुआ। और इस वक्त में पूरी शबाब के साथ और अपने पूरे शान और शौकत के साथ पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। और हम सफर इश्क के ऊपर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं यूएसए से अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहिब। आपकी खिदमत में मौला सरकार अबा अब्दुल्ला हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह क़िबला। जिस तरह से अभी हमने आपके महज़र में, अपने नाज़रीन के महज़र में अर्ज की कि अय्याम अरबईन जो है वो शुरू हो चुकी है और अरबईन से हम करीब तर हो रहे हैं। आज 11 सफर हो चुकी है और इंशाअल्लाह अहले बैत टीवी की पूरी टीम आज़िम सफर है। और इंशाअल्लाह जुमे से जो है वो लाइव ट्रांसमिशन नजफ अशरफ और उसके बाद करबला से आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। ज़ियारत अरबईन का सवाब, जो फजाइल अरबईन की ज़ियारत के वारिद हुए हैं मासूमीन की लिसान सादिक से, वो जरा बयान फरमा दें। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वल लअनतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, हाज़रीन, नाज़रीन, जालिसीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन, मुस्तमिईन, मुशाहिदीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम इबादत को और ज़ियारत को और मशी को कबूल फरमाए और इसकी जज़ा इंशाअल्लाह परवरदिगार आप सबको अजज़ल अता फरमाए। यकीनन पूरी किताब भरी पड़ी है, बल्कि कुतुब मलिया है इस सिलसिले में फ़ज़ाइल को लेकर और अरबईन के ज़िक्र को लेकर किताबें भरी पड़ी हुई हैं। तो मैं चंद अहदीस आपकी खिदमत पेश करूँगा। देखें, पहली हदीस ये है कि 40 दिन तक, नाज़रीन गौर करें, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो 40 दिन तक बाकायदा ये रिवायत मुतबर है, मुतवातिर है, मासूम से मासूर है। 40 दिन तक आसमान खून के आंसू हो गया और इसके हवालाजात भी मौजूद है बाकायदा। खून के आंसू कितने दिन तक? 40 दिन तक। 40 दिन तक रिवायत में 40 दिन तक। तो एक मुनासिबत ये होगी, आसमानो ज़मीन ने बाकायदा गिरिया किया। जो पत्थर उठाया जाता था उसके पत्थर के नीचे से तरो ताज़ा खून निकलता था। इमाम ने खुद फरमाया, अना कतिलुल आबरा, मैं वो शहीद हूँ जिसे रुला रुला के शहीद किया गया, जिसे तड़पा तड़पा के शहीद किया गया, जिसे तड़पा तड़पा के, शायद ये लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है इसका तर्जुमा, कि मुझे तड़पा तड़पा के। तो 40 दिन तक तो कम अज़ कम आसमान और ज़मीन तड़पे हैं, चरिंद परिंद तड़पे हैं, हजर शजर, और जितने भी अहजार को उठाया जाता था तो वहाँ से खून ताज़ा दिखाई देता था।
تو 40 دن تک پوری کائنات مسلسل روئی ہے اور آج تک کائنات رو رہی ہے۔ تو اس مناسبت سے 40 کا ایک یہ سلسلہ ہے، اور پوری دنیا کے جہان تشیع روز 40 مملکت عشق کے شہزادے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں۔ اب ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے متن کو۔ معصوم نے ارشاد فرمایا، یا حسین من خرج من منزلہ، اے آقا حسین جو اپنے گھر سے نکلے، یرید زیارت قبر الحسین بن علی بن ابی طالب، یرید زیارت قبر الحسین، اپنے گھر سے اس نظریے سے نکلے، لندن میں ہو وہاں سے نکلے، امریکہ سے نکلے، یورپ سے نکلے، بر صغیر سے نکلے، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے امام حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، ان کان ماشین، اس لفظ پر غور کر لیں، منہ توڑ جواب ان لوگوں کے لیے جو مشی کی مخالفت کرتے ہیں، جو لفظ مشی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس میں کیا لفظ آ رہا ہے عربی میں، متن باقاعدہ۔ جو لوگ کہتے نہیں ہیں مشی کہاں سے آ گئی، یہ چلنا کہاں سے آ گیا، نجف سے کربلا کیوں کروڑوں لوگ جا رہے ہیں؟ ارے بھائی حکم ہے، احادیث ہے، روایات ہے، بہت سارے ایسی روایات ہے جسے باقاعدہ حکم دیا گیا، بہت ساری روایات ہے جو استحباب اور تاکیدات پر دلالت کر رہی ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ایک شخص، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے امام حسین کی زیارت کے لیے نکلتا، ان کان ماشین، اگر وہ پیدل چل رہا ہے، یہ جواب ہے، اسے نوٹ کر لیں، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ، ہر قدم جو وہ آگے بڑھاتا ہے، نجف سے اگر ایک مومن چلا کربلا کے لیے، اس کا اٹھتا ہوا ہر قدم لہو بکل خطوہ حسنہ، ہر قدم ایک نیکی اس کے نام اعمال میں نوٹ کر دی جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مملکت شرف کے شہزادے امام حسین، جو حسن کائنات، جو جلال کائنات، جو نور کائنات، جو تفسیر کائنات، جو محافظ دین و شریعت، جو رہبر بشریت اور انسانیت اور نجات دہندہ انسانی، اور جس نے زمین کربلا پر شہادت دے کر، قربانی دے کر دین کو بچایا، تو اگر اس کی زیارت کے لیے کوئی جا رہا ہے تو ہر قدم موسوی صاحب، آپ چلے نجف سے، انشاءاللہ آپ جائیں گے، آپ نے قدم بڑھایا اور قدم اٹھایا، پھر دوسرا قدم رکھا، ایک نیکی لکھی گئی، اور پھر اٹھایا دوسرا قدم بڑھایا دوسری، وَمَنْحَ عَنْهُ سَيِّئَةٌ، کیا مطلب؟ ایک نیکی لکھی جا رہی ہے اور ایک برائی ریموو ہو رہی ہے، ڈیلیٹ ہو رہی ہے، ہاں، تو مٹایا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ غور فرمائیں کہ جو لوگ مولا کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہر قدم پر فرشتے کو حکم ہوتا ہے زائر امام حسین کے ہر قدم کے مطابق ایک نیکی لکھو۔ اب نجف سے کربلا کتنی مسافت ہے، اس مسافت میں جتنے قدم اس کے ہوں گے اتنی نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ معصوم بول رہے ہیں، معصوم کی زبان پر، کلام پر، بیان پر، لسان پر، ارادے پر، مشیت پر ارادہ الہی اور مشیت الہی کا پیرا ہوتا ہے، معصوم اپنے سے تھوڑی کچھ بولتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے تمام کروڑوں لوگوں کے لیے جو مشی کرتے ہیں، جو پیدل چلتے ہیں، جو امام کی زیارت کو جاتے ہیں، ان کے لیے ایک دلیل اور ایک یہ حدیث۔ اب دوسرا جملہ سنیے، حتی اذا سارا فی الحائر اللہ کتب اللہ من المفلحین والمنجحین، جب مولا کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں منطقہ ہے، یعنی حائر حسینیہ میں پہنچ جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، تو اسے لکھ دیا جائے کہ یہ مفلحین میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قد افلح من زکاہا، قرآن کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قرآن کی آیت ہے، ہاں، قد افلح المؤمنون، جس کی تلاوت امام علی بن ابی طالب نے رحل نبوت میں کیا تھا، جب 3 دن کے مولا تھے اور آغوش پیغمبر پر قرآن پڑھ رہے تھے، تو اس میں یہ آیت پڑھی تھی، قد افلح المؤمنون، مومنون فلاح پا گئے۔ یہاں پر بھی وہی لفظ ہے فلاح، تو ان کا شمار مفلحین میں ہو جائے گا۔ حتی اذا قضى مناسکہ کتب اللہ من الفائزین، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کمپلیٹ کر لیا، ان کا شمار کس میں ہو رہا ہے؟ فائزین میں، مفلحین میں ہو رہی۔ حتی اذا اراد الانصراف اتاہ ملک فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤک السلام یقول لک، اب اس نے زیارت کر لی یا وہاں سے وہ انصراف کرنا چاہتا ہے،
ملک آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ اے فرد، اے شخص، اے مومن، تجھے نبیوں کا سلطان سلام کہہ رہا ہے۔ اب آپ فضیلت دیکھیں، دنیا جسے سلام کرے، انبیاء جسے سلام کرے، ائمہ جسے سلام کرے، اسے نبی کہتے ہیں، اور نبی جسے سلام کرے اسے زائر حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی کیا جسے بات ہے! سلام کرے، نبی جسے سلام کرے اسے زائر حسین کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے نبی آپ پر سلام کہہ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ وَيَقُولُ لَكَ، اور نبی آپ سے یہ کہتے ہیں کیا استعنف العمل فقد غفر اللہ لك ما مضى، تو اپنے عمل کو شروع کر، اللہ نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو یہ ایک دلیل اور ایک حدیث۔ دوسری دلیل سن لیجیے علی موسوی صاحب، اور جہان بشریت میں جہاں بسم جہاں اللہ، جا رہی ہے یہ آواز، اللہ اکبر، اور خصوصاً آپ کے یہاں سے یہ آواز اٹھی تھی انگلینڈ سے، کسی نے کمنٹس کیا تھا مشی کو لے کر، سب سن لیں، وہ بھی سن لیں، اور جہاں جہاں دشمن حسین ہے وہ بھی سن لیں، اور دشمن مشی کیا وہ بھی کہتے ہیں؟ سن لیں، سب سن سبحان لیں۔ اللہ، قال الصادق علیہ سبحان الصلوۃ اللہ، والسلام، ہم کسی کی بات کو اہمیت تھوڑی دیتے ہیں، ہم اہمیت دیتے ہیں اہل بیت اطہار کی بات کو۔ کوئی بھی فرد جو گفتگو کرتا ہے اس کی بات کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں، جلول خلق ہیں، جو یہاں وہاں کمنٹس کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، مگر ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ قوم کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ بلکہ یہ دیکھیں کہ امام کیا کہتے ہیں، تو ہم امام کی بات پر ملتفت ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، ہر کس و ناکس کی بات پر ہم متوجہ بھی نہیں ہوتے، جس کو جو بولنا ہے بولے۔ صحیح، امام صادق علیہ السلام یقول ان الرجل لیخرج الى قبر الحسین، جب فرد، جب انسان قبر حسین کی طرف نکلتا ہے، فلو اذا خرج من اہلہ باول خطوہ مغفرہ اللہ اکبر ذنوبہ، اللہ جب وہ اکبر، اپنے اہل کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے نکلتا ہے، تو پہلا قدم جو بڑھاتا ہے وہیں سے نیکی لکھ دی جاتی ہے اس کے لیے، اللہ اکبر، اور جب تک وہ زیارت گاہ کے لیے بڑھتا رہتا ہے، معصوم فرماتے ہیں اس کے لیے نیکی لکھی جاتی رہتی ہے، صحیح، اور وہ بندہ، اس کے لیے اللہ باقاعدہ اسے اللہ اکبر، کامیاب لوگوں میں اس کا شمار کرتا ہے۔ جلدی سے اردو پڑھ رہا ہوں تاکہ زیادہ وقت نہ لگے۔ آواز آتی فقالا، خدا کی آواز آتی، کس کے لیے؟ یہ ظاہر کے لیے جو مشی کر رہے ہیں، جو نجف سے کربلا جا رہے ہیں، ان کو آواز قدرت آتی، عبدی، اے میرے بندے، مجھ سے سوال کر، جو بھی سوال کرے گا میں تجھے عطا کروں گا، مجھے پکار، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پروردگار کیوں محبت کرتا ہے؟ ظاہر حسین اس لیے، اطلب منی آتیک، مجھ سے طلب کر میں تجھے دوں گا۔ اے ظاہر حسین اپنا شرف سمجھو، اے مشی کرنے والوں اپنے عزت و وقار کا، تم حسین کے ظاہر ہو، تم اس اللہ حسین اکبر، کے ظاہر ہو جس کے ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کے سین میں اسلام کی سلامتی، جس کے یہ میں اسلام کی یاری، جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ پھر آواز قدرت آتی ہے، مجھ سے حاجت ہو تو طلب کرو، اے ظاہر حسین، پروردگار کی آواز آتی ہے، اللہ ہم تیری حاجت کو پوری کریں گے۔ وقال ابو عبداللہ علیہ السلام، اللہ صلی و اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ عطا کرے، تو اللہ جو ہے عطا کرتا ہے، اگر بندہ سوال کر لے، ظاہر سوال کر لے۔ آپ دیکھیں شرف کتنا بڑا، نبی سلام کر رہے ہیں، خدا آواز دے رہا ہے، سوال کرو، پوچھو، جو طلب کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے دو حدیثیں آپ کے سامنے اور تمام جہان بشریت کے سامنے سبحان پیش کی۔ اللہ۔ اچھا، آج حدیثیں تو میرے پاس بہت ہیں، اور کہیں اور پیش کر دوں، جتنی حدیثیں نہیں کہیں نہیں، میں انشاءاللہ پیش کر دوں دلیل کے۔ جمعے تک یعنی کہ جمعرات کو ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ فلائٹ ہے، تو بدھ تک ہم یہاں سے لائف کریں گے، تو انشاءاللہ بھی 2 دن مزید جو ہے وہ اسی موضوع پہ مستقل جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ ہم مختلف پوائنٹس کو آج جو ہے وہ قبلہ شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثلا آج ایک روایت کے مطابق شہادت عمار یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ بھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ چند جملے آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے قاتلوں سے بارات کے لیے۔ بسم اللہ قبلہ۔
عمار یاسر، اس عظیم فرد کو کہتے ہیں، عشق علی میں ڈوبا ہوا فرد، عشق اہل بیت میں ڈوبا ہوا فرد عمار یاسر، جس کے لیے وارث دین و شریعت سلطان انبیاء نبیوں کے سردار سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا، یا عمارو تقتلک فئۃ الباغیہ، باغیہ، اے یا عمارو تقتلک فئۃ الباغیہ۔ باغیہ، اب آپ غور فرمائیں، عمار تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ نہیں کہتے تقتلک فئۃ المسلمین، نہیں ہے، اچھا فئۃ اس المؤمنین نہیں ہے۔ حدیث کو لے کر، اس حدیث کو لے کر امیر شام کی فوج میں چیما گوئیاں بھی شروع ہو گئی تھی کہ رسول اللہ نے تو یہ کہا اور قتل تو ہم نے کیا، تو وہاں پر اس کے اوپر بات ہوئی تھی ویسے دیکھیے بات ہوئی تھی، تو لیکن چونکہ یزید کا گھما دیا ہم باپ نے بات بہت کو۔ شاطر تھا، اور کل کی مجلس میں نے یہاں بیان کیا ہیوسٹن میں کہ آپ سوچیں کہ خلیفہ دوم نے اس کو جب گورنر بنایا تھا شام کا، مسلمانوں کے خلیفہ دوم، مسلمانوں کے ہیں خلیفہ دوم، ہمارے تو نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ دوم نے یزید کے باپ کو گورنر بنا دیا تھا۔ اب آپ سوچیں، جی پہلے بنا تھا ابو سفیان کا دوسرا بیٹا، لیکن تعاون سے 4 سال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 4 سال کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان کو، یعنی خلیفہ اول کے انتقال کے 4 دن کے بعد اس کو جو ہے گورنر بنا دیا شام کا۔ کس نے بنا دیا؟ خلیفہ دوم نے۔ اب سن 18 ہجری سے، سن 14 ہجری سے اس کے بھائی کو گورنری دی گئی تھی، وہ گورنر تھا یعنی ابو سفیان کا دوسرا بیٹا، اور 18 ہجری سے یہ گورنر ہو گیا۔ اب آپ سوچیں کہ تقریباً 30-35 سال تک تو یہ گورنر کے طور پر اور پھر حاکم کے طور پر، یعنی ٹوٹل بنی امیہ کی حکومت جو شام میں رہی ہے 46 ایئرز تک، سن 60 ہجری تک تو حکومت رہی ہے کس کی؟ ابو سفیان کا بیٹا یزید کا باپ معاویہ ابن ابی سفیان کی۔ یعنی اس حساب سے اہل شام کے دل و دماغ کو اور فکر کو 46 سال تک، یعنی بنی امیہ نے شام میں کتنے سال حکومت کی؟ 46 سال تک۔ ناظرین غور فرمائیں، 46 ایئرز تک، میں ایک ایک آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں اور باقاعدہ واضح کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے، منقوش ہو جائے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، ابو سفیان کے ایک بیٹے کو پہلے خلیفہ نے گورنر بنایا، وہ مر گیا، 4 سال وہ گورنر رہا تعاون کی بیماری میں۔ اس کے بعد دوسرا بھائی، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام یزید تھا۔ یزید نام تھا؟ ہاں، معاویہ کے ایک بھائی کا نام یزید تھا جو 4 سال تک گورنر رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر معاویہ کو خلیفہ دوم نے گورنر بنا دیا، یہاں تک کہ مولا علی کے دور میں بھی یہ قابض رہا ہے، اس نے حکمرانی کو نہیں چھوڑا، شام کو چھوڑا نہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ گورنر رہا، پھر یہ حاکم ہو گیا، سن 60 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ سن 60 ہجری میں اس نے بیعت مانگی، سن 60 ہجری میں جب اس کا انتقال ہو گیا، یزید تخت خلافت پر آیا تو یزید نے سن 60 ہجری میں بیعت مانگ لی۔ اب آپ غور کر لیں، 14 ہجری سے حکومت 60 ہجری تک بنی امیہ کی ہے۔ 60 ہجری میں 46 سالہ حکومت کو 46 منٹ کے خطبے میں امام زین العابدین نے اس کی سازش کو تباہ کر دیا، یعنی 46 منٹ میں یزید کے تختے کو یا بنی امیہ کے سازش کو ناکام کر دیا۔ 46 سال جو پلان کیا تھا بنی امیہ نے اہل بیت کے خلاف۔ اب میں ناظرین یہ عرض کرتا ہوں، 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی۔ جنگ صفین میں کیا ہوا؟ جب عمار یاسر علیہ السلام قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، لاکھوں درود و سلام ہو اس عاشق مولا پر، اس عاشق حسین پر، اس نماز شب کے پابند پر، اس مومن پر، اس عظیم فرد پر جس سے نبی محبت کرتے تھے۔ ناظرین غور فرمائیں، آپ صرف علی محبت نہیں کرتے تھے، نبی کے چہیتے کو مار ڈالا، علی کے چاہنے والے کو مار ڈالا، اور جس کی شہادت کی خبر پہلے نبی دے رہے، تقتلک فئۃ الباغیہ۔ باغیہ، یا رسول اللہ فئۃ المسلمین کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ رسول کی نظر میں وہ گروپ مسلمان بھی نہیں تھا، تب تو کہہ رہے ہیں۔
اور جب عمار یاسر کو قتل کر دیا گیا تب لوگوں نے کہا رہی یہ تو رسول اللہ کی ایک حدیث تھی اور ہم نے اپنے کانوں سے سنا، متواتر ہے۔ اور آج بھی ہمارے برادران اہل سنت، اللہ سلامت رکھے ہمارے اہل سنت بھائیوں کو، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں باقاعدہ یہ روایت مکتوب ہے، موجود ہے، متواتر ہے، لکھی ہوئی ہے باقاعدہ۔ تب اس وقت ہیلہ حوالے سے اور سازش سے، ظاہر ہے کہ اہل شام ان کا تھا، لوگ ان کے تھے، افراد ان کے تھے، روات ان کے تھے، قلم ان کے تھے، اتنی بڑی حکومت، اتنے سال حکومت کی تو لوگوں کو خاموش کرا دیا۔ تو اب آپ سوچیں کہ اچھا وہاں پہ نبیوں کا سلطان یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ جو گروہ یعنی جنگ صفین میں جو معاویہ کا گروہ تھا وہ باغی تھا نبی کی نظر میں، نبی کی نظر میں باغی گروہ ہے۔ اور آپ جو ہے یا دوسرے ہمارے مسلمان بھائی اب تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ جی فرمائیے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو حضرت علی جنگ میں لے کر آئے تھے تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہے، مطلب ایک مطلب بھونڈی سی تعبیر یہ، اور دوسری جیسے آج کل ہمارے یہاں پاکستان میں عموماً میڈیا کہتا ہے نا، تو مطلب جس کی تو حضرت حمزہ شہید اسلام، حضرت حمزہ شہید ہوئے تو ان کو رسول ہاں اللہ لے کر گئے تھے۔ ایگزیکٹلی وہ میں مطلب اگر یہی جب دلیل جب ہے، انسان قرآن نے تو پھر ہمار کہا نا، جو منہ پھیر کے جائے گا اہل بیت سے تو اس کو پھر گدھا تعبیر کیا تو پھر وہ اسی طرح کی گفتگو کرے گا۔ بہرحال جیسے ہمارے کیا پاکستانی میڈیا جب کسی کی شناخت بتانا نہیں چاہتا تو کہتا ہے نامعلوم افراد مار گئے، تو بہت ساری تاریخ میں بہت سارے واقعات میں کہ جنہوں نے مار دیا، مطلب جن بھی لعنت کرتے ہوں گے کہ بلا وجہ ان کے اوپر ڈال دیا کہ فلاں کو جن نے مار دیا، مطلب جیسے آج کل کہ دیکھیے نامعلوم افراد مار ہم گئے، ہم صرف اصطلاح وہی ہے۔ ہم بافہم مسلمانوں سے اور سمجھ اور پڑھے لکھے مسلمانوں سے جن کو اپنی آخرت کی پرواہ ہے اور جو چاہتے ہیں کہ اہل بیت ان کی مدد کریں، جو چاہتے ہیں ہمارے اہل سنت بھائی کہ اہل بیت ان کی مدد کریں دنیا اور آخرت میں، تو ان کو ذرا سا بالکل ڈپلومیسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا چاہیے۔ حق کی لڑائی نہیں ہوتی ہے، حق اور حق کی لڑائی نہیں ہوتی ہے، حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے۔ اب علی کے مقابل میں جو بھی آئے گا، جب بھی آئے گا، وہ باطل ہوگا۔ العلی مال حق والحق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، تو علی کا جو بھی مقابلہ کرے وہ باطل ہے۔ اب معاویہ مقابلہ جی کرے یا اس کا باپ کرے یا اس کا بیٹا کرے، وہ سب باطل ہے۔ اس میں عبرت کیا ہے؟ یہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے۔ ضد میں آ کر، شیعوں کے ضد میں آ کر اپنی عاقبت نہ خراب کرے ہمارے اہل سنت بھائی، ضد میں آ کر اپنی آخرت نہ خراب کرے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ تمام اہل سنت بھائیوں کو سلامت رکھے۔ ذرا ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں۔ آپ کو شیعوں کو جواب نہیں دینا ہے، آپ کو اہل بیت کو جواب دینا ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائی سے میری گزارش ہے کہ آپ اہل بیت کو نگاہ میں رکھیے۔ آپ اہل بیت کو کیا جواب دیں گے؟ آپ قبر میں اہل بیت کو کیا جواب دیں گے؟ محشر میں کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ کے دشمن کی ہم تائید کر رہے تھے؟ یعنی جو دشمن علی ہے، جس نے مولا علی پہ سب و شتم کروایا، جس نے منابر سے گالیاں بکوائی، جس نے علی کے خلاف سازش کیا، علی کو برا بھلا کہتا رہا، گالیاں بکتا رہا، اور آپ اسے پتہ نہیں کیا کیا لقب دے رہے ہیں، امیر کا لقب اور پتہ نہیں کیا کیا لقب، اور خلیفہ کا لقب، جو بھی آپ دے رہے ہیں۔ یعنی تھوڑا تنہائی میں بیٹھ کر المومنین، سوچیں، مامو جو بھی دے رہے مامو ہیں جان تنہائی میں بیٹھ کر یہ ہمارے اہل سنت بھائی سوچیں۔ اور یہ حدیث پیغمبر آپ کی کتابوں سے ہم نے لیا ہے، آپ کی کتابیں میں موجود ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا، نبی اسے باغی کہہ رہے ہیں اور آپ اسے خال المومنین یا جو بھی آپ لقب دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لقب دے رہے مامو ہیں، جان، نبی کی نظر مامو میں جان، باغی ہے۔ اچھا آپ یہ جملہ بھی عرض کر دوں کہ نبی نے اسے باغی کہا تو نبی کیا اپنی طرف سے کہہ رہے تھے؟ بھئی نبی کی گفتگو پر مشیت الہی، وحی الہی کا پہرا ہے۔ نبی نہیں بولتے مگر وہی بولتے جو مشیت الہی، جو ارادہ الہی ہو۔ تو ارادہ الہی میں وہ باغی ہے، یعنی دشمن خدا ہے، دشمن اہل بیت ہے، باغی ہے۔ تو اس باغی کے لیے مطلب آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ وقت ہے، سوچ لیں، غور کر لیں، فکر کر لیں اور بالکل سمجھ لیں اس کی سازشوں کو۔ اگر بنی امیہ کے چال کو، سازشوں کو ہمارے مسلمان بھائیوں نے سمجھ لیا تو واقعاً وہ تمام طرح کے جو حالات گزرے ہیں اور جو 46 سالہ حکومت میں جو ہوا ہے
وہ سب سمجھ جائیں گے. لیکن چونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ ملا ٹائپ کے لوگ شیعہ سنی مسئلہ کر دیتے. مسئلہ شیعہ سنی کا تھوڑی ہے، مسئلہ اہل بیت کا ہے، مسئلہ اہل بیت کا ہے. اسی طرح رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ ہوا، ظلم ہوا، ان کے حق کو غصب کر لیا گیا، باغ فتح لے لیا گیا. جب کوئی بات ہو شیعہ، ابھی شیعوں سے کیا لینا دینا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی کا مسئلہ ہے. آپ کیا جواب دو گے رسول اللہ کی بیٹی کو؟ آپ کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ باغ فتح کے لوٹنے والوں کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو تو رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ شیعہ کو چھوڑو، آپ خود سوچو رسول اللہ کے سامنے کیسے جاؤ گے. اسی طرح جنگ صفین میں آپ چھوڑو شیعہ کو، مولا علی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ تو کہتے ہو کرم اللہ وجہہ، رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے آپ؟ جس کے مقابلے میں یہ معاویہ ابن سفیان آیا اور قرآن صامت کنوں کے نظر بلند کر دیا. اب آپ سوچیں، قرآن ناطق کو قتل کرنا چاہ رہا تھا اور قرآن صامت کنوں کے نظر. ایسے فرد کو آپ مسلمان کہتے ہو، اس کا اسلام ہی ثابت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اہل بیت چینل سے گارنٹی کے ساتھ میں اسے انعام دوں گا اگر کوئی معاویہ ابن ابی سفیان کا اسلام ثابت کر دے. معاویہ ابن ابی سفیان کا اسلام ہی ثابت نہیں ہے، یزید کا اسلام ہی ثابت نہیں ہے، ابو سفیان کا اسلام ہی ثابت نہیں ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی معاویہ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتا. میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں، اور باقاعدہ دلائل ہے میرے پاس، کوئی ثابت کر. یہ اصطلاح کہاں سے آئی؟ خال المومنین، مامو جان بنائے ہوئے، کہاں سے آئی اصطلاح؟ مطلب یہ شیعہ کی ضد میں خواہ مخواہ شیعوں کے ضد میں کسی کو آپ اتنا چڑھا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں. شیعوں کو کیوں آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ شیعہ تھوڑی آپ کے دشمن ہیں میرے بھائی، شیعہ آپ کے دشمن نہیں ہے، شیعہ کسی کے دشمن نہیں. امت کا نہیں تو پھر امت کا مامو بنانے کا حکم، مطلب یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ یہ مامو جان پہ خالائیں بھی ہونی چاہیے، پھر پھپا بھی ہونے چاہیے، چچا بھی ہونے چاہیے. مطلب عجیب مامو کہنے کا مطلب یہ، مامو کا مطلب یہ ہے کہ بنی امیہ سے آپ رشتہ جوڑ رہے ہیں. مامو کا مطلب یہ کہ آپ بنی امیہ کو اپنا رشتہ دار کہہ رہے ہیں. ظالم بنی امیہ جس نے 7 سال تک بنو امیہ بنو عباس نے حکومت کیا ہے، اور 7 سال تک بنو عباس اور بنو امیہ نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے، لائبریریوں کو جلایا ہے، اہل بیت پر ظلم کیا ہے، سادات پر ظلم کیا ہے. بنو امیہ نے خون بہایا ہے. نہر دجلہ، نہر فرات کا پانی 3 دن تک سیاہ تھا. اتنی کتابیں جلائی گئی ہیں، فضائل اہل بیت پر مشتمل کتابیں. کسی کو اہل بیت اور علی بن ابی طالب کی فضیلت لکھنے کی اجازت نہیں تھی. کوئی ایک فضیلت لکھ نہیں سکتا تھا، کوئی علی کا ذکر نہیں کر سکتا تھا. 7 سال تک حکومت کیا. اس کے باوجود بھی آج دنیا سے کیا اہل بیت کا ذکر مٹا؟ جہاں تو اینڈ آف دی ورلڈ ہے وہاں پہ بھی چلے جائیں تو آج حسین کی صدا بلند ہو رہی. کوئی ذکر حسین کو نہیں مٹا سکتا ہے، کوئی طاقت میہ کوئی نہیں مٹا سکتا. جب 7 سال تک ان لوگوں نے حکومت کی، کیا مٹا ذکر حسین؟ مٹا سکے ذکر حسین؟ کربلا میں صدام نے حکومت کی، مٹ سکا ذکر حسین؟ اس سے پہلے حجاج بن یوسف نے حکومت کی، ہاتھوں کو کٹوا لیتا تھا، ظلم کیا اس نے، ظالم تھا، خونخوار تھا. مٹا ذکر حسین؟ کیا ختم ہو گئے حسین کے چاہنے والے؟ آج چلو کربلا دیکھو، کئی کروڑ لوگ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں لبیک یا حسین. اتنے کروڑ لوگ ہاں لبیک یا مولا حسین کہہ رہے ہیں، بغیر بلائے اتنے لوگ پہنچ گئے. جس دن مولا ظہور کریں گے، آواز دیں گے تو کتنے کروڑ پہنچ جائیں گے. تو نہ اہل بیت کے ذکر کو کوئی مٹا سکتا ہے اور نہ تشیع کو مٹا سکتا ہے. جتنا تشیع کو مارا گیا ہے اتنی زیادہ تشیع ابھر کر دنیا میں آئی ہے. تو اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں، یہ مسئلہ تشیع کا نہیں ہے، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ دیکھیں مسئلہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے. آپ اہل بیت کو اپنی شکل کیسے دکھائیں گے اس پر غور کریں. بہت خوبصورت بات. اور عالمی مسیرت الاربعین سے یزیدیت کو خوف کیوں ہے؟ کیوں اتنا خوف زدہ ہے اربعین کو لے کر؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مختلف جگہوں پر خصوصاً پاکستان کے بارڈر سے بڑی شکایات ہیں کہ وہاں پر تکفیری عملہ بٹھایا، اور بہت زیادہ مطلب کیوں اربعین سے خوف کیوں ہے؟ لوگ جا رہے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اگر آپ کی نظر میں ضائع کر رہے ہیں تو وہ اپنا سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کا اس میں کیا ہے؟ اس میں وہاں پر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے. کیوں خوف ہے اس گیدرنگ سے کہ وہاں جمع ہوں گے؟ ایک مظلوم کی قبر پہ ہی تو جمع ہو رہے ہیں، کیوں خوف کیوں ہے؟ اس میں روشنی ڈال دیں. دیکھیں، کوئی بھی حسینی جو مولا حسین کا چاہنے والا ہے،
حقیقی وہ کبھی کسی کو اذیت نہیں دیتا. حسینی کے مزاج میں اذیت نہیں ہے، حسینی کے مزاج میں عشق ہے، کیونکہ وہ مولا حسین سے عشق کرتا ہے تو وہ سب سے محبت کرنا چاہتا ہے، اچھے سے پیش آنا چاہتا ہے. لیکن چونکہ دنیا میں صرف ایک ہی پرچم ہے جو حق ہے، وہ حسینیت کا پرچم ہے. ایک ہی پرچم ہے جو اہل بیت کا پرچم ہے. ایک ہی پرچم ہے جو حقیقی معنوں میں علی بن ابی طالب کا پرچم، یا خلاصتاً یہ کہہ دوں کہ ایک ہی پرچم ہے جو اہل بیت اطہار کا ہے، وہ حق ہے. باقی جو بھی اہل بیت اطہار کے مقابلے میں آئے، طغات ہوں، بغات ہوں، خلفاء ہوں، حاسدین ہوں، منکرین ہوں، جاہلین ہوں، سارے کے سارے پرچم اس وقت سب کے سرنگو نظر آ رہے ہیں، اور سب کو اس بات کا علم ہے کہ پوری دنیا میں صرف حسینیت ہی کا پرچم لہرائے گا، لہرا رہا ہے اور لہرائے گا. آج یہ جو کروڑوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، لوگ گھبرا اس لیے رہے ہیں کہ پرچم حسینی یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں. اس میں لوگ پہلے چند ہزار تھے، پھر چند لاکھ ہوئے، اب تو کروڑوں میں پہنچ گئے. اب یہ اتنے بعض مشہور دانشوروں نے کہا، جب انہوں نے نیوٹرل ہو کر اس کا تجزیہ کیا اور عزاداری کے مسیرات کو دیکھا اور اس سے پیدا ہونے والی اس نہضت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو انقلابات تھے ان کی طرف نگاہ کی، تو دانشور کی نگاہ ایک عام آدمی کی نگاہ سے الگ ہوا کرتی ہے، ورنہ وہ دانشور نہیں کہلائے گا. انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہیں پر آندھی آئے، سیلاب آئے اور وہ جہاں سے گزرے وہاں کی چیزوں کو اپنے اندر سمو کے اندر لے جائے. یہ اس کے اندر خدا نے طاقت رکھی ہے. تو اس نے کہا کہ اس کی میں تشبیہ سیلاب سے دوں گا، اس طوفان سے دوں گا کہ یہ جدھر سے گزرتا ہے چیزوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور لے جاتا ہے. تو جب یہ غیر مسلم اسکالرز اس کو سمجھ رہے ہیں تو دشمن کیوں نہیں سمجھے گا قبلہ؟ یقیناً دشمن سمجھ رہا ہے کہ یہ حسینی ایک انقلاب ہے، حسینی ایک صدا ہے ظلم کے خلاف، طغات کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، مجرمین کے خلاف، ظالمین کے خلاف. تو جو ظلم پسند افراد ہیں وہ تو گھبرائیں گے ہی، اور وہ صرف نہیں، اچھے لوگ نہیں گھبرا رہے ہیں. یہ بات بھی میں عرض کر دوں، جو اچھے انسان ہیں وہ نہیں گھبرا رہے ہیں، صرف گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں ظالم، گھبرا رہے ہیں دشمن، گھبرا رہے ہیں طاغی، گھبرا رہے ہیں دہشت گرد. لیکن جو پریکٹیکل صحیح معنوں میں انسان ہے وہ اس مسئلے سے نہیں گھبرائیں گے. تو ابھی تو اتنی گھبراہٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ انتظار کر لیں، سال 2 سال 3 سال کے اندر آپ دیکھیے کیا ہونے والا ہے. پوری دنیا میں بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. ابھی میں دمشق کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ دمشق میں باقاعدہ طغات نے پلاننگ یہ کی کہ ہم وہاں کے حالات کو خراب کریں، یہ سب کریں. اس وقت جو بھی میڈیا ہے جا کر دیکھ لے، سیریا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر کئی سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. جب حالات سازگار تھے اس سے زیادہ اس وقت کراؤڈ موجود ہے. لبیک یا زینب کی صدا وہاں بلند ہو رہی ہے. کثیر تعداد میں مختلف مناطق و دول اور اریاف اور مدن اور مملکتوں سے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف الوان کے لوگ وہاں موجود ہیں اور لبیک یا صدا کی، لبیک یا زینب کی صدا بلند کر رہے ہیں. سلام ہو علی کی بیٹی آپ کی عظمت پر. آواز آ رہی ہے السلام علیک یا جبل الصبری، السلام علیک یا ام المصائب. تو آپ دیکھیں یہ ایک انقلاب ہے، انقلاب سے جڑتے جا رہے ہیں لوگ. گھبراہٹ اس لیے ہے کہ اس انقلاب حسینی سے لوگ جڑتے جا رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا لشکر ہو گیا. جو 72 کا لشکر تھا آج 72 لاکھ نہیں 72 کروڑ پہنچ گیا. تو جڑتے جا رہے ہیں، اور جس کو صدیوں کا سفر کرتا ہوا جملہ، صدیوں کا سفر کرتا ہوا جملہ آزادی کا، فواللہ لا تمو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اب آپ دیکھیں 1400 سال پہلے یزید جیسے شرابی اور طاغی کے دربار میں بنت العلی، نور علی، جلال علی، کمال علی، ہیبت علی، جرأت علی، علم علی، قدرت علی، اختیار علی نے ایک آواز دی تھی اور تمام رائٹر سے کہا تھا لکھ لو، روات لکھ لو، میڈیا والے لکھ لیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں، فواللہ یہ قسم شرعی ہے. ہوا میں تھوڑی بات ہو رہی ہے کہ جو منہ سے آئے بول دو. نہیں، علی کی بیٹی کی زبان پر مشیت الہیہ کا پہرا ہے، ارادہ الہی کا پہرا ہے. یہ 1,24,000 انبیاء کی نیابت کر رہی تھی، یہ 14 معصومین کی نیابت کر رہی تھی. یہ نمائندہ الہیہ ہیں جناب زینب.
شام کی سرزمین پر یہ سفیر شام ہے، من جانب اللہ، خدا کی جانب سے، ہلکے میں تھوڑی اللہ اکبر۔ معاملہ ہے یہ۔ بی بی زینب سفیرت الشام ہے، سفیرہ ہیں، سفیرہ دین الہیہ ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ تو اب جناب زینب اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ واللہ لا تمو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اس کا مطلب تو ہمارے ذکر کو تو کیا کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ آج کتنی طاقتیں دنیا کے لگ گئی، کیا ذکر حسین مٹا، ذکر اہل بیت مٹا، بڑھتا جا رہا ہے۔ اور شام کی سرزمین پر لے جا کے کہاں گئے وہ روضہ جناب زینب گرانے والے جو کہہ رہے تھے 24 آورز میں ہم گرا دیں گے؟ کہاں گئے وہ؟ زمیندوز ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ذلیل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ فرار اختیار کیا کہ نہیں کیا؟ اپنے آبا و اجداد پر عمل کرتے ہوئے بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ برخے تو میں یہی پہن کہہ رہا پہن ہوں کر کہ اس بھاگنے، وقت جو بنانا ہو کے بالکل اس وقت جو مسیر اربعین ہے اس سے ظالمین گھبرا رہے ہیں، طغات گھبرا رہے ہیں، بغات گھبرا رہے ہیں، اور ناقصین گھبرا رہے ہیں، منکرین گھبرا رہے ہیں، اچھا، اس یہ مسیرے سے گھبرا رہے ہیں کروڑوں کہ کا لشکر مجمع، حسینی بڑھتا جا رہا ہے۔ کروڑوں کا مجمع کربلا تو ہم نے سب نے دیکھی ہے ماشاءاللہ اس وقت۔ کربلا جو بیٹل فیلڈ ہے، وہ جو بطل ہے کربلا کا جس میں جنگ ہوئی تھی، وہ اتنا بڑا تو ہے نہیں، اور اتنی چوڑی کشادہ اس میں سڑکیں بھی نہیں ہیں، چند لاکھ کی اسپیس رکھتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی عراق کی ٹوٹل آبادی نہیں، اس سے زیادہ زائرین آ جاتے ہیں، آدھا عراق آ جاتا ہے، 70-80 لاکھ ایرانی، بلکہ اس سے بھی اس دفعہ زیادہ ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے کہ پوری دنیا سے اور لوگ ہر جگہوں سے۔ کوئی شخص میں نے ایسا نہیں دیکھا جو بھوکا رہے، پیاسا رہے، جو حائر حسینی کی زیارت نہ کر سکے، جو امام حسین اسلام کی ذریعے میں داخل نہ ہوا، ایسا کوئی شخص مجھے آج تک نہیں ملا۔ میں نے ہزاروں انٹرویوز کیے وہاں، لوگوں سے تاثرات پوچھے، ہر ایک سے کہ بھائی کوئی تکلیف ہوئی ہو، ہر آدمی نے کہا کہ ہم نے آرام سے زیارت کی۔ کیسے ممکن ہے جہاں چند لاکھ کی صرف اسپیس ہو، چند لاکھ بھی میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، مطلب چند لاکھ چلے کہہ لیتے ہیں، اس میں کروڑوں لوگ آ جائیں، تو یہ ممکن کیسے ہے؟ کیوں اس میں سفیکیشن نہیں ہوتی، لوگوں کے دم نہیں گھٹتے، لوگ کچلتے نہیں، بگدڑ نہیں ہوتی اس کے اندر جو ہے وہ ایک یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ ہر آدمی دن میں 10 بار جا رہا ہے زیارت جزاک پر، اللہ۔ کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے یہاں سے اس کے مانوی سمجھیں۔ پہلو دیکھیں، مانوی پہلو دیکھیں اس جزاکم کا۔ اللہ۔ ارض و کربن و بلا، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ارض و کربن و بلا ارض الجنتی، زمین کربلا ارض الجنت، جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، جنت میں پوری کائنات چلی جائے، سارے لوگ اگر نیک ہو جائیں اور پوری کائنات چلی جائے تو جنت کا بھی سپیس کم نہیں ہوگا، جنت کا کھانا کم نہیں ہوگا۔ آٹو سسٹم ہے، آپ سمجھ لیجئے، آٹو سسٹم، یعنی سپیس ایٹومیٹکلی بڑھتا جائے گا، غذائیں اور تمام بڑھتی جائیں گی۔ اسی طریقے سے کربلا کی سرزمین کا جو سسٹم پروردگار عالم نے رکھا وہ آٹو سسٹم ہے، یہ ارض الجنہ ہے۔ آٹو سسٹم میں یہ ہے کہ یہ زمین بڑھتی چلی جاتی ہے اور اتنی وسیع تر ہو جاتی ہے کہ کئی کروڑ لوگ ایک وقت میں وہاں سما جاتے ہیں۔ دوسری بات ارض الجنہ ہے، جو بھی زائر گئے ہیں۔ اس ضمن میں کچھ احادیث، جی، اس ضمن میں کوئی آپ احادیث جو بھی افراد وہاں پر گئے ہیں ان سے اگر آپ سوال کریں، ان سے آپ پوچھیں، ان سے آپ اگر معلوم کریں تو آپ کو وہ ضرور بتائیں گے کہ وہ غذائیں جو انہوں نے پوری زندگی نہیں کھائی ہوتی ہے وہ ان کو غذائیں مل جاتی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے بڑے کراؤڈ میں تو کھانا گھٹ جانا چاہیے، پانی گھٹ جانا چاہیے، بہت ساری چیزوں میں کمی آنی چاہیے، مگر زمین کربلا پر کھانے کی فراوانی اور منوع غذائیں مختلف، اور ایسی ایسی غذائیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کھائی نہیں۔ تو دو ہی باتیں، یا تو جنت سے خدا غذا بھیج رہا ہے وہاں پر، ورنہ عراقی حضرات اتنا انتظام نہیں کر سکتے۔ میں پھر سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بہت محنت کرتے جنگ ہیں، زدہ بڑی ملک کوشش کرتے ہیں، بہت ضیافت کرتے ہیں، بڑی کاوشیں کرتے ہیں، مگر عراقی مومنین اتنا انتظام نہیں کر سکتے غذا کا۔ یہ غذا آسمان سے آتی ہے، یہ غذا جنت سے آتی ہے۔ خوش نصیب ہے زار امام حسین جو کربلا جا کر اربعین میں جنت کی غذا تناول فرماتے ہیں، اور ان غذاؤں میں جنت کی غذا کو ملا دیا جاتا ہے تو اس میں برکت ہو جاتی۔ اور چونکہ یہ ضیوف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، روایت کا ایک جملہ ہے، حدیث پیش کر رہا ہوں،
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ زائر حسین علیہ السلام ہے۔ اب امام نے کیا ارشاد فرمایا، من زارنی بعد موتی زرت یوم القیامہ، جو میری شہادت کے بعد میری زیارت کرے گا میں قیامت میں اس کی زیارت کروں گا۔ تو اب جو بھی زیارت کرنے جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی، تو وہ ضعیف امام حسین ہے کہ نہیں ہے؟ امام حسین کا مہمان ہے کہ نہیں ہے نا مہمان؟ بے شک امام کے لیے کیا حدیث ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت، شباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانان کے سردار ہیں۔ تو مومنین کہاں جا رہے ہیں کس کی زیارت کے لیے؟ جوانان جنت کے سردار یعنی مالکان جنت کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب مالک جنت کی زیارت، سردار جنت کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو سارا انتظام ان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے روحانیت میں وسعت ہو جاتی ہے، اور سارے کے سارے زائرین ایک زمین پر، زمین کربلا پر، ارض کربلا پر، صحرائے کربلا میں سب آ جاتے ہیں، اور زمین وسیع تر ہوتی چلی جاتی۔ پھر میں عرض کروں آٹو سسٹم ہے زمین کربلا کا، جتنے زائر بڑھیں گے، ابھی 4 کروڑ ہیں، 40 کروڑ بھی ہو جائیں گے، میری بات کو نوٹ کر لیجئے، اور یہ بات باقاعدہ نوٹ ہوئی، 40 کروڑ بھی ہو جائیں گے تو زمین کربلا کی وسعت میں کمی نہیں آئے گی، زمین کربلا کی وسعت بڑھ جائے گی۔ آٹو سسٹم ہے، وہ حکم الہیہ سے۔ ایسی روایت میں نے سنی غالباً امام صادق علیہ السلام سے، کہ کسی نے آپ سے اسی حوالے سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کربلا کی زمین کو حکم دیتا ہے کہ وہ پھیل جائے۔ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ جی میں نے عرض کیا، میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ باقاعدہ زمین کربلا کا سسٹم میں نے بچوں کے لیے واضح کر دیا کہ آٹو سسٹم ہے، پورا ایٹومیٹک سسٹم، یعنی وہ زمین بڑھتی چلی جاتی، حکم الہیہ ہے۔ اور چونکہ ضیوف حسین ضیوف الرحمان ہے، امام حسین کے زائر خدا کے مہمان ہیں، خدا کے مہمان ہیں، تو خدا اپنے مہمانوں کے لیے زمین کی بھی وسعت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، غذا کو بھی بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اتنا پانی کہاں سے آتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک لیٹر بھی اگر پانی دن میں پیا جا رہا ہے تو اتنا پانی آتا کہاں سے؟ عراق گورنمنٹ کہتی ہمیں خود نہیں پتا، عراق گورنمنٹ خود بھی نہیں بتا سکتی کتنا پانی آتا کہاں سے۔ آپ ریسرچ کریں اس پر، آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کے اندر پیٹرول کی اسمیل ہے، وہ نارمل پانی پی بھی نہیں سکتے۔ تو اتنا پانی کا چھوڑیے، دوسری بات، اگر دو روٹی بھی لوگ کھائیں گے صبح سے شام تک، 1 روٹی صبح 1 شام، تو اگر 4 کروڑ لوگ ہیں یا 3 کروڑ لوگ ہیں یا 4 کروڑ لوگ ہیں، 4 کروڑ 8 کروڑ روٹی، آپ سوچئے کہاں سے اتنی بن رہی، اتنی روٹی کہاں سے رہی ہے روٹی؟ تو یہ سب اللہ کا انتظام ہے، مولا کا انتظام ہے، خدا کی جانب سے انتظام ہے۔ یہ بہت راز کی باتیں ہیں، اسرار کی باتیں، اس میں بہت سیکرٹ پوشیدہ ہے، اس میں بہت ہی زیادہ اسرار پوشیدہ ہیں، مگر ان اسرار کو سمجھنے کے لیے عشق میں ڈوبنا پڑے گا۔ ان اسرار کو سمجھنے کے لیے عشق اہل بیت اطہار علیہ السلام میں ڈوبنا پڑے گا۔ جب عشق میں ڈوب جاتے ہیں تو یہ اسرار سمجھ میں آتے ہیں۔ اور جو کربلا ایک بار جاتے ہیں، میں اس وقت تمام ناظرین سے کہوں گا جو اب تک نہیں گئے ہیں وہ 40 میں کربلا جائیں، تو پریکٹیکل جب آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کربلا کی زمین کس طریقے سے بڑھ جاتی ہے اور کس طرح سے وسیع تر ہو جاتی ہے، اور غذاؤں میں کس طرح سے برکت ہو جاتی ہے، فضا کس طرح سے کنٹرول میں رہتی ہے، مزاج زوار کس طرح سے معتدل رہتا ہے، نہ بھگدڑ ہوتی ہے، نہ چیخ و پکار ہوتی ہے۔ اب آپ محسوس کریں، دنیا میں کسی ملک میں آپ جائیے، 200 ٹن اگر بانٹ دیجئے کھانا تو وہاں بھی بھگدڑ ہو جاتی کھانا لینے کے لیے، اور وہاں تو کربلا میں جب زائر جاتے ہیں تو لوگ ہاتھ پاؤں دباتے ہیں، ہاتھوں کو میں نے دیکھا جوڑتے ہوئے، کہتے ہیں میرے یہاں چلیے کھا لیجیے، آپ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں کہ پلیز آئیے کچھ تناول کر لیجیے، فروٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں، اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کھا لیجیے۔ تو یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، پوری کائنات ہے، یہ کربلا پوری کائنات ہے، یعنی پوری کائنات ہے کربلا، صرف یوں ہی کربلا کو نہ سمجھا جائے، کائنات سمٹی ہوئی ہے۔ یہ کربلا ایک زمین ہے لیکن پوری کائنات کے لیے آئینہ ہے۔ انبیاء اولیاء صرف ظاہر تھوڑی ہوتے ہیں وہاں 40 کے دن، 1,24,000 انبیاء کھڑے ہوتے ہیں وہاں کربلا میں، ان کے انتظامات ہوتے ہیں، نجف سے لے کر کربلا تک انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء مشی کرتے ہیں،
انبیاء مشی کرتے ہیں، مومنین غور سے سنیں، نجف سے کربلا تک انبیاء مشی کرتے ہیں، ائمۃ الاطہار مشی کرتے ہیں، اور جو انتظامات آپ دیکھتے ہیں ظاہراً تو مومنین کے انتظامات ہیں، مگر اس میں انبیاء بھی شامل ہوتے ہیں۔ انبیاء زوار امام حسین کے لیے منتظمین بن جاتے ہیں، اولیاء بن جاتے ہیں منتظمین، اور سارا کا سارا انتظام جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ نظم و ضبط جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا، کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، رہنے میں کوئی کمی نہیں۔ اچھا، جب زائر زیارت کرنے جاتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں زائرین ہیں، اور کس طرح سے ہر فرد کو امام کی زیارت ہو جاتی ہے تقریباً، جو زیارت کرنا چاہے، تو انتظامات روحانی انتظام ہے۔ تو میں زائرین سے یہ کہوں گا مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی دعا کو قبول فرمائے، تو وہاں جب پہنچیں تو اپنی روحانیت کی طرف توجہ دیں، روحانیت کی طرف اچھا، توجہ دیں۔ ایک اور روحانیت کی آپ نے بات کی، ایک اور بڑا اہم پہلو، اس وقت ماشاءاللہ تعمیرات اپنے عروج پر ہیں، اور یقیناً وہ وقت بھی آئے گا جب 1000 باب تعمیر ہوں گے، وہ بھی امام زمانہ روحی و اروان الفدا کے حکم سے، وہ وقت بھی انشاءاللہ آئے گا۔ مگر ابھی بھی روزہ کوئی مطلب بہت خوبصورت، بہت ہی مانوی جو ہے وہ سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، مگر اصل روحانیت اگر فرض کر لیں کہ یہ تعمیرات نہ ہوتی، صرف کچی قبر ہوتی، روزہ ہی نہ ہوتا، تو وہ جو لوگ جا کے صرف بلڈنگ کی تعمیرات میں گم ہو جاتے ہیں، میں چاہوں گا ان کو اس اصل قبر مطہر میں جو نور ہے اس کی طرف متوجہ کر دیں۔ روزے کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک اینٹ، ایک ایک ریت کا ذرہ محترم ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، غلط مطلب کوئی نہ لے، مگر اصل جو ہے، اصل تربت سید الشہداء ہے، اس کی نورانیت پہ بات ہوئی ہے۔ چونکہ اس سرزمین پر فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام سو رہے ہیں، اور سارا کا سارا روضہ اور جو بھی امام حسین سے منسوب ہے، منطقہ، علاقہ، روضہ، جدار، جدران، تمام چیزیں، اس پر خاص نور ہے، یعنی ان تمام چیزوں پر خاص نور ہے، چونکہ امام سے وہ تمام چیزیں منسوب ہیں۔ یہ جو ہم لائٹنگ دیکھتے ہیں، یہ لائٹنگ کا نور تو نہیں ہوتا اس میں، لیکن اصل نور تو امام کا ہوتا ہے، وہ امام کا نور ہوتا ہے، جو پورے کربلا میں یا پورے علاقے میں جو نظر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ امام کا روضہ ہو یا وہ علاقہ ہو، بہت خوبصورت ہے، جدید طرز کے حساب سے کافی تعمیرات اچھی ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ روضہ اتنا ماشاءاللہ منور ہے، اور ہونا بھی چاہیے ماشاءاللہ۔ مگر جب ہم جائیں کربلا میں تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم صرف اپنے آپ کو زری تک محدود نہ کریں، بلکہ ہم امام حسین علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہوں۔ ہم یہ غور کریں کہ آئی ایم کنیکٹڈ اور ناٹ۔ ہم ہوٹل سے نکلے، مشی کرنے لگے، نجف سے کربلا آ گئے، زیارتیں ہم نے کیا، بٹ آئی شوڈ چیک دیٹ آئی ایم کنیکٹڈ وتھ امام اور ناٹ۔ اگر بندہ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے تو جو کنیکشن کی لائٹ ہے نا اس کے دل میں جل جاتی ہے۔ میں پھر جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کو چیک کریے گا، جو زائرین جا رہے ہیں اس کو، ان سے میں گزارش کر رہا ہوں، جب آپ امام سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو کنیکشن کی لائٹ آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں جل جاتی ہے، اور جب وہ لائٹ جلتی ہے، جب وہ نور آتا ہے تو آپ کا ذہن ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے، ٹوٹلی آپ کا ذہن چینج ہو جاتا ہے، اور بالکل آپ بالکل بدل جاتے ہیں، بالکل مختلف ہو۔ کیسے مختلف ہو گئے؟ چونکہ وہ نور مولا اس کو آپ نے کسب کر لیا، آپ کنیکٹڈ ہو گئے، یعنی اس روحانیت سے آپ کا اتصال ہو گیا، اور جب اتصال ہو گیا تو پھر اتصال جب ہو جاتا ہے تو بشر کی فکر، اس کا طریقہ، اس کا سلیقہ، اس کا ذہن، اس کا دل، اس کا دماغ سب چینج ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بشر بالکل حسینی بن جاتا ہے، اس کا ایک مزاج بالکل بدل جاتا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل ڈوب جاتے ہیں عشق میں، یا ایسے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو وہ زائرین چیک کریں کہ میں گیا ہوں تو میرا روحانیت سے کتنا رشتہ ہے، میں اب تک کتنا چینج ہو سبحان اللہ۔ پایا ہوں، نہیں ہو پایا ہوں، تو میری کیا کمی ہے، میں اپنے آپ کو پاک رکھوں، صاف رکھوں، اس لیے کہ مملکت نور کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، شہزادے نور کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، امام نور کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، تو میں اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھ، اپنے دل، دماغ، فکر کو پاک رکھوں، اور پاک رکھ کے زیارت کرنے جاؤں، اس لیے کہ بہت ہی پاک و پاکیزہ ہستی کی زیارت کے لیے آپ جا رہے ہیں، بہت ہی پاک ہیں، بہت پاک ہیں، ان سے پاک دنیا میں کوئی نہیں ہے۔
تو اس پاکیزگی صحیح. کی اچھا طرف قبلہ اور ان وہاں سے آتا جی میں ان تو کی کوئی کمی جانب نہیں کہ 2016 کی بات ہے، ہم لائیو ٹرانسمیشن دے رہے تھے کربلا سے، تو مرزا ذہین نجوی صاحب قبلہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی میری، لائیو جا رہا تھا سب. تو بڑا ذہین صاحب تھے یا مرزا صابری تھے اسلام آباد والے ہمارے بزرگ جو قبلہ ہے، بڑی خوبصورت بات کی. چونکہ بات بھی پرانی ہو گئی تو مجھے شخصیات میں جو ہے وہ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ کوئی بھی رہا ہو آپ آگے بڑھیں. نام جی سے جو ہے وہ بتائیے. یاد نہیں آ رہا. بات بہت خوبصورت کی. انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کسی عطر کی دکان میں جاتے ہیں، چاہے آپ کچھ نہ خریدیں عطر، کچھ دیر وہاں رہیں، گھومے پھریں اور باہر آ جائیں، تو عطر اپنا اثر چھوڑتا ہے اور آپ کے کپڑوں میں اس کی خوشبو اور مہک ہوتی ہے. جب عطر جو ہے وہ ایک مادی شے اپنا اثر رکھتی ہے، تو یہ چاہیے کہ انسان کربلا جائے، سید الشہداء کی زری میں جائے، اگر اس کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں بھی آتا. ایک بات ہے، ہر آدمی کو نہیں آتا، مانگنے ڈھنگ نہیں بھی آتا، وہ تو قریب ہے، وہ بہت عطا کرتے ہیں. صرف انسان کو اپنے قلب کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے، جتنا وہ اپنے کو روک سکے وہ ضرور روکے. اس پہ تھوڑی سی اگر 2 جملے بات کر لیں، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. دیکھیں عطر کی خوشبو تو موقت ہے اور مؤقتاً ہے، مگر یہ خوشبو عشق حسین، اس میں دوام ہے، اس میں استقرار ہے، اس میں استقلال ہے. یہ خوشبو جو ہے ہمیشہ مستمر رہتی ہے. اگر کوئی اہل بیت اطہار سے، امام حسین سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ خوشبو پھر کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا اس خوشبو کی بقا کے لیے اپنے کو پاک رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے. ہر وقت اپنے آپ کو پاک رکھیں، جسمانی طور سے بھی پاک رکھیں، فکری طور سے بھی پاک رکھیں. کسی طرح کی کوئی کوشش کریں کہ لغزش نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو. اور جب آپ زیارت کرنے خصوصی طور پر جا رہے ہیں تو بالکل جیسے حدیثوں میں ہے نا، آپ غسل کر لیں، غسل کا حکم باقاعدہ دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ صرف جسمانی طہارت، یعنی صرف کپڑوں کو دھل لیا جائے یا خود اپنے آپ کو دھل کر جائیں؟ نہیں. غسل سے مراد صرف جسمانی غسل نہیں ہے، یہاں جسمانی غسل بھی ہے، فکر کی بھی تغسیل کریں، فکر کو بھی غسل دیں، ذہن کو غسل دیں، دل و دماغ کو غسل دیں، اپنے قلب کو، اپنے باطن کو غسل دیں، باطن کو بھی دھل لیں. صرف جسمانی غسل نہیں ہے، باطن کو بھی دھل کے جائیں. اور دھل کر جب آپ پہنچے وہاں تو کوشش یہ کریں کہ امام کی ایک الگ دنیا، ایک الگ یونیورس سے آپ کنیکٹڈ ہو رہے ہیں. اور جب آپ اس کنیکشن سے استفادہ اور استنارہ کریں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. اور جب زندگی بدل جائے گی آپ کو خود احساس ہوگا کہ کوئی روشنی آپ کربلا سے لے کر آئے ہیں، اور اس روشنی کے سائے میں انشاءاللہ آپ زندگی گزاریں. مجھے ابھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. خدا آپ جزاک سب کو سلامت رکھے، اور اہل بیت چینل کے تمام اراکین کو اور مومنین کو اور پوری دنیا کے مومنین جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی، خدا ان سب کو سلامت رکھے، ان کی دعا کو مستجاب فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب علامہ سید کربلا باس رضوی صاحب آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم یو ایس امریکہ سے اہل بیت ٹی وی کو دیا. کربلا اور عصر حاضر سفر عشق حسین کے ایام شروع ہو گئے. آج پہلا پروگرام سفر عشق اور